आगे आए हुए बालों को झटक कर पीछे किया, फिर उठी और अश्मीर की जानिब देखा। वो जो पहले ही अपनी जगह पर साकित खड़ा था, उसके दिल की एक बीट मिस की। वो गुलाबी रंग की कमीज़ पहने हुए थे जिस पर डल गोल्डन मोतियों से इंतहाई नफीस सा काम हुआ रखा था। चेहरे पर मुनासिब मेकअप के, कानों में छोटे छोटे झुमके पहने वो बिलाशुबह हसीन और नई लवीली दुल्हन ही लग रही थी। उसको मुसलसल अपनी जानिब तकता पाकर रोमियो घबराहट हुई। हरकत करते उसने कुछ कहने की कोशिश ही की थी जब अश्मीर बोला, सामान उठा लिया ना तुमने सारा? उसके पुरलुत्फ सिरापे से नजरें चुराता वो बेड की जानिब बढ़ा। जैसे करीब ही व्हीलर्स पड़े थे। रोमी के दिल को कुछ हुआ, उसकी नज़रों से लगा था वो तारीफ करेगा। जी उठा लिया वो सब कुछ। कंधे पर दुपट्टा दुरुस्त करती हुई बोली, ठीक है फिर आ जाओ, निकलते हैं, सब तैयार है। वो उसे देखता हुआ बोला, फिर दोनों व्हीलर्स उठाए। 1 मिनट में शॉल पहन लूँ। सोफे से बानी और गिरे सुर्ख रंग की खूबसूरत सी शॉल उठाती हुई बोली और खोल कर अपने सर पर रखते उसे अपने गिर्द अच्छे से ओढ़ गए। अश्मीर एक बार फिर उसे देखता रह गया। उसे अंदाज़ा नहीं था वो उसे पहनेगी, क्योंकि रोमी एक मॉडर्न लड़की थी और ऊंचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। बाहर जाते हुए तो अब अश्मी के कहने के बावजूद भी शॉल नहीं पहनती थी, क्योंकि उसे शॉल पहनकर खुद से आंटी वाली फीलिंग आती थी, और वो थी जो उसके बगैर कहे इस बात का ख्याल रख रही थी। अश्मी के करीब आता एक कदम के फासले पर रुक गया तो उसे देखने लगी। धड़कन अचानक ही तेज़ हुई। अच्छी लग रही हो। खमार आलू से सरगोशी पर रोमी का दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को जैसे हो गया। उसके वजूद से लर्जिश हुई और चेहरा गुलाब हो गया। शुक्रिया। उसकी नज़रों से घबराती हुई एक कदम पीछे होती शीशे की जानिब रुक कर गई। बढ़ता हुआ सर दर्द के साथ उसने बमुश्किल सर्जरी असिस्ट की और ऑपरेशन रूम से बाहर निकला। वो सीधा स्टाफ रूम में आया और सर पकड़कर बैठ गया। वो सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि यहाँ तक कि उसको वर्कर्स ने भी महसूस कर लिया था, मगर वो चाह कर भी किसी को अपनी परेशानी नहीं बता पा रहा था। रह रहकर उसके जहन में सिकंदर की कही बात घूम रही थी। उसका दिमाग भी घूम रहा था। मैं हरगिज़ ये शादी नहीं करूँगा। सिकंदर के जाने के बाद संभलते हुए आमिर ने पहली बात कही, वो ऐसे शादी कर सकता था जब नूरिया की निस्बत जाविया से तय ना थी तब की बात और थी, तब वो उस मामले पर सोच सकता था। मगर अब जब उन दोनों की शादी होने की थी, जब वो इतना टाइम उसकी मंगेतर रह चुकी थी, तो अब वो नूरिया से शादी कैसे कर सकता था, ये जानते हुए भी कि नूरिया जाविया की पसंद थी और इस बारे में सोच नहीं सकता था। सवाल ही पैदा नहीं होता था, ये बाबा ऐसे कैसे कह सकते हैं? नूरिया की शादी जावी के अलावा किसी और से कैसे हो सकती है? खामोश बैठे दुर्दाना बेगम और जीनिया को देखते कह रहा था। फिर उसके दुर्दाना बेगम के साथ बैठी नूरिया को देखा। और तुम क्यों इनकार कर रही हो नूरिया? हम इस मामले पर बात कर चुके हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता। नूरिया का झुका सर मती झुक गया। क्या वो ये सब दिल से कह रही थी? आमिर तो सब जानता था। फिर पता होना चाहिए था नूरिया की इस शादी से इनकार करना आसान नहीं था, लेकिन उसे ये भी मालूम नहीं था कि सिकंदर कुछ ऐसा कहेंगे। आमिर, मैं नहीं जानती कि अंकल इस तरह का फैसला कर देंगे। मैंने तो सारी रात जाकर इतना सोचा था इस मामले पर, और मुझे यही एक राह नज़र आई थी, मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूँ। जाविया के लिए यही बेहतर है। सिकंदर के फैसले पर वो खुद दंग थी। तभी आमिर के यकीन दिलाती हुई बोली, जो इसकी मुसलसल घूरियों से नवाज रहा था, खुद वो बेबस हो गई थी और जैसे वो रो देने को थी। जाविया के हक़ में बेहतर। आमिर ने तंदी अंदाज में अब्रोच कही तो नूरिया ने सर हिलाती, मुझे कोई शौक़ नहीं है मैं ऐन वक्त पर इनकार करूँ, मगर वो मेरे साथ रह नहीं सकते और मैं ज़बरदस्ती उनके सर पर मुसल्लत नहीं हो सकती। सिर्फ मेरे साथ नहीं है, उनके साथ भी तो ज्यादती होगी, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उन्हें प्रॉब्लम। जो मैंने पहले ही अपनी वजह से उन सबको परेशान करके रखा हुआ है। अच्छी भली पुरसुकून ज़िंदगी गुजर रही थी आप लोगों की, और मैं जब से आई हूँ तब से रोज़ाना कोई ना कोई मसला मेरी वजह से होता है। वो नादिम थी और शर्मिंदगी उसके लहजे में महसूस हो रही थी। दुर्दाना बेगम का हाथ भी अख्तियार माथे पे गया, जबकि आमिना और जीनिया ने उसकी भीगी आवाज़ और वो आंखों में मोटे मोटे आंसू देखते गहरा सांस लिया। बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम जब से आई हो तब से कोई ना कोई मसला पैदा हो रहा है। एक काम करो, तुम उठो और जाओ वापस तुर्की चली जाओ, ताकि हम भी सुकून से रह जाओ। सामान उठाओ अपना और पासपोर्ट लाओ। आमिर उसकी बात सुनने के बाद कहता हुआ अपनी जगह से उठा और नूरिया के पास आते हुए उसे बाजू से पकड़कर खड़ा हुआ। तो नूरिया की भीगी आंखें खुल गई और वो बौखला कर रह गई। यही हाल जीनिया और दुर्दाना बेगम के था। अमन, क्या कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो? दुर्दाना नूरिया का दूसरा बाजू पकड़ती उठ खड़ी हुई। छोड़े आप दादो, जाने दे इसे वापस, सब ठीक हो जाएगा। फिर आमन ने दूसरा हाथ से दुर्दाना बेगम के हाथ से नूरिया का बाजू आज़ाद करवाया और ड्राइंग रूम की दरवाजे की जानिब बढ़ा। आमन, छोड़े, मुझे नहीं जाना वापस। नूरिया ने आंसू नुकसानों पर लुढ़क गए तो आमन रुक कर उसकी जानिब पलटा। तो फिर क्यों एक ही बात बार बार दोहराई जा रही हो? क्या हमने तुमसे कोई शिकवा किया है? नूरिया से देखते लगी और फिर अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखती हुई रो पड़ी। जीनी अपनी जगह से उठकर उन दोनों के पास आई। जब वो सबसे पहले उसने आमन के कंधे पे एक थप्पड़ खींचकर मारा, जो नूरिया को रोदा देखकर हक्का बक्का था। भला उसे कहाँ मालूम था कि वो यूं रोने लगेगी।
نوریا نوریا میں تو تمہیں موڈ بحال کرنے کے لیے مذاق کر رہا تھا، آئی سوئر مجھے کیا پتا تھا تم ایسے رونے لگو گی۔ زینت نے اس کی کرسی پر بٹھایا تو اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا مگر وہ ایسے ہی روتی رہی۔ اسے کل رات سے شدید ڈپریشن ہو رہا تھا، وہ اتنا زیادہ رو چکی تھی کہ اب اسے دماغ کی شریانوں میں بھی تکلیف ہو رہی تھی، مگر اسے ابھی بھی دل تھا کہ ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ نوریہ رونا بند کرو بچے، میں سکندر سے بات کروں گی، تم پریشان مت ہو، یہ بس جذبات میں آ کر ایسی بات کہہ گیا ہے، آفس جا کر ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچے گا تو اسے احساس ہوگا، شام میں واپس آئے گا تو خود ہی تم سے بات کرے گا۔ دلارا بیگم اسے مسلسل اڑتا دیکھ کر سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر وہ سن ہی کہا رہی تھی۔ نوریہ زینت نے سنجیدگی سے اسے پکارا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جب امی جان کی بات سنی نا تم نے، اب رونا بند کرو، تمہیں کوئی ترکی واپس نہیں بھیج رہا اور نہ ہی ہم آمن سے تمہاری شادی کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ زینت نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے ٹیشو پیپر سے اس کا چہرہ صاف کیا، مگر وہ خاموش رہی۔ ہاں بالکل، اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ واقعی بابا تمہاری شادی کروائیں گے تو میں تمہیں بتا دوں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہونے والی بھابھی کو بیوی بنا لوں، پاپ لگے گا مجھے انکار، اب گھر سے بھاگ جاؤں گا میں۔ وہ خود کو سنجیدہ ظاہر کرتا اسے تسلی دیتا رہا تھا، جب ہرگز یہ شادی نہیں کرے گا۔ اس نے انداز اور بات پر نوریہ اور دلدانہ نے اسے گھورا، جبکہ زینت نے اسے دوسرا تھپڑ مارا۔ یہ آپ سچ میں بات کریں گے نا ان سے منائیں گی نا انہیں، میں کر لوں گی زاویار سے شادی، بس اس کی معصومی سے کہی گئی آخری بات پر حامد کے ہونٹوں میں مسکراہٹ اٹھ گیا۔ ہاں تو تم پریشان مت ہو، کوئی نہیں کروا رہا تمہاری حامد سے شادی، اور نہیں تو کیا بلا وجہ مجھے رگڑا دے رہے ہیں بابا بیچ میں، مطلب میں ہی ملا ہوں ولی کا بکرا۔ اتنا شوق ہو رہا ہے نوریہ کو، بابا کو نوریہ کی شادی کہیں اور کروانے کا، تو پڑوس والے وقار سے کروا لیں۔ میں نے کہتے ہوئے کرسی سنبھالی اور بات مکمل کر کے پلیٹ پر پڑا آملیٹ کا پیس اٹھا کر منہ میں رکھا تو نوریہ نے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورا دیا، کیونکہ پڑوس والے وقار کا 4 سال کا بچہ تھا۔ دردانہ اور زینیہ ہنس پڑی، بول تو ایسے رہے جیسے میں آپ سے شادی کرنے کو بےتاب بیٹھی ہوں، لیکن اپنے بھائی کے کرتوت دیکھے ہیں میں نے، تو اس کے سب کرتوت دیکھے ہیں، تم بھی مزید دیکھو گی شادی کے بعد۔ آمن اسے بتاتا ہوا کرسی سے اٹھا تو اس کی بات پر نوریہ گڑبڑا گئی۔ آمن، دردانہ بیگم نے اسے گھورا، تم نے اسپتال نہیں جانا؟ زینیہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ جا رہا ہوں ماں، وہ اپنا اور آل اوور اٹھاتا باہر بولا، پھر دردانہ اور زینیہ کے پاس آتا ان دونوں کا ماتھا چوما، فکر نہیں کرو، میری قسمت ابھی اتنی بھی بری نہیں کہ تم سے ہی شادی ہو جائے۔ اس کی جانب جھک کر چھیڑنے والے انداز میں کہتا وہ تیزی سے ڈائننگ ہال سے نکل گیا تو نوریہ نے پلٹ کر بڑا کانٹا اٹھا کر بے اختیار ہی دروازے کی جانب پھینکا تو دردانہ اور زینیہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ سوری وہ میں، نوریہ گڑبڑائی تو زینیہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی تو بڑی سونی ہے، پچھلی والی سے تو بہتر ہے، وہ تو نمونیا کی مریض لگتی تھی لکڑی جیسی۔ مگر تم بھی تو کمزوری ہو، کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو کہ؟ اماں جی نے اکثر کرنے والے انداز میں رامین کو دیکھا تو ان کی بات پر وہ ہنسی روکتی مسکرا گئی۔ اس گھر میں رہتے ہوئے کافی حد تک وہ پنجابی سمجھنے لگی تھی، مگر بولنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ اب کھاتی ہوں اماں جان، مگر جیسے مومل کو کچھ نہیں لگتا ویسے ہی مجھے بھی کچھ نہیں لگتا۔ منہ پر مومل میں جان تو ہے، سارے کام فٹافٹ کر دیتی، تم کھانا تو بناتی ہو نا؟ اماں جی کے اس سوال پر اس نے پہلے مومل اور پھر ارشمیر کی جانب دیکھا۔ اماں جی اسے کھانا بنانا آتا ہے، رامین کی جگہ ارشمیر نے جواب دیتا رومی شرمندہ سی ہونٹ چبا کر رہ گئی۔ پر بنا کر کھلاؤ، رسم کروائی ہے تم لوگوں نے اس سے کہ نہیں؟ نکاح تو پتہ نہیں کیسے کر لیا تم لوگوں نے، مگر رسمیں تو کرنی ہے کہ نہیں؟ اماں جان کیوں؟ اگلی بات پر رامین بری طرح سے بوکھلائی۔ میری نئی نویلی دلہن کو آپ باورچی خانے میں بھیج رہی ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا۔ ارشمیر کی بات پر اماں جی کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے دیکھا مومل ہنس دی، جبکہ رامین چہرہ جھکا کر مسکراہٹ روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی اس کے سر سے شال سے لگتی کندھوں پر آئی تو اماں جان کی نظر اس کے بالوں پر گئی۔ ارے لڑکی، تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ ہائے اتنے چھوٹے بال تو ہمارے بچوں کے بھی نہیں ہوتے، اور تم نے گڑیا جیسے چھوٹے بال رکھے ہیں، نہ جانے کیا سوچتی۔ رامین نے اماں جان کی بات کی طرف اتنا دھیان ہی نہ دیا اور آنکھوں میں الجھن لیے انہیں دیکھنے لگی، جبکہ مومل کا چہرہ ہنسی کنٹرول کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ پنجابی نہیں آتی کیا تمہیں؟ اماں جان کے اس سوال پر مومل کی ساری ہنسی پل میں غائب ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی رامین نے سر انکار میں ہلا دیا۔ نہیں، مجھے اتنی پنجابی نہیں آتی۔ مومل نے سانس روک لیا اور جلدی سے ارشمیر کی جانب دیکھا، جس کے تھوڑا سا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ماتھا پیٹنے کے قریب تھا۔ پھر اس نے دی جان کی جانب دیکھا جو جب سے آئی تھی جب سے خاموش بیٹھی تھی، جیسے وہاں موجود ہی نہیں ہو، مگر سفر کی وجہ سے ان کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اور مومل نے تو انہیں کہا بھی تھا کہ آرام کر لیں، مگر ان کی بہن آئی ہوئی تھی تو وہ کیوں آرام کرتی؟ رامین کی بات سنتے ہی اماں جی کی آنکھیں کھل گئیں اور ہاتھ کا لبوں پر گیا۔ ہائے ہائے،
گل یہ تم کون سی لڑکی اٹھا لائی ہو، پنجابی نہیں آتی اسے؟ اماں جی اماں جی دی جان کی طرف دیکھتے ہوئے صدمے سے بولی، تو جیسے خاندان میں کوئی انہونی شادی ہو گئی ہو۔ آخر میں ارشمیر کی جانب مخاطب کرتے کڑک لہجے میں بولی کہ وہ گڑبڑا گیا۔ اماں جان غلط سمجھ رہی ہیں، اب اس سے پہلے دی جان کچھ کہتی ارشمیر فوراً ان کے پاس آیا تھا۔ ارشمیر فوراً سے ان کے پاس آتا ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اماں جان اس کے خاندان والے پنجابی ہی ہیں، مگر یہ امریکہ میں رہتی تھی اس لیے اس کو پنجابی نہیں آتی، اور بڑے بال بھی اس لیے ہی چھوٹے ہیں کیونکہ باہر لمبے بالوں کا فیشن نہیں۔ اب بڑے بال لے کر لے گی۔ ارشمیر نے فوراً سے جھوٹ کرتے اماں جی کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تو مومل نے بھی اختیار گہرا سانس لیا۔ آئے ہائے ارشمیر، تو بڑی پکوڑی لے آیا ہے۔ اماں جی کی بات پر ارشمیر اور مومل کا کہکا بے ساختہ تھا، جبکہ رامین نے ان کے ہنسنے پر خفا نظروں سے ارشمیر کو دیکھا جسے لطف آ رہا تھا۔ جی اماں جان، میں گوری پکوڑی لایا ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولا تو رامین اور زیادہ خفا ہوئی۔ ٹھیک، اچھا بس چپ کرو تم سب، جاؤ رومی کمرے میں لے جاؤ، تھک گئی ہوگی، جا پتر آرام کر، رات کو نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی۔ اس سے پہلے اماں جان پھر کچھ کہتی، دی جان نے ان سب کو خاموش ہونے اور رومی کو کمرے میں جانے کہا، جو ان کی آخری بات پر گڑبڑا گئی اور پھر جھیپ گئی۔ ارشمیر گلا کھنگالتا اٹھ کھڑا ہوا اور رومی کو آنے کا اشارہ کرتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رومی نے مومل کی جانب دیکھا جس کے چہرے ایک مرتبہ پھر ہنسی روکنے کی کوشش میں سرخ ہو رہا تھا۔ رومی نے پھاڑ کھانے والی نظروں سے اسے گھورا اور پھر اماں جان کی جانب مسکراہٹ اچھالتی ارشمیر کے پیچھے چلی گئی۔ اللہ کا نام لیتی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ارشمیر کال پر بات کرتا نظر آیا۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو رومی کو کھڑا پایا۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر نظر ہٹا کر رومی پہ ہونٹ کچلتی اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس کی نظر کمرے میں پڑے بیڈ پر گئی، سنگل بیڈ۔ رومی کی چہرے کا رنگ بدلا، اس نے فوراً ارشمیر کی جانب دیکھا جو اس کی طرف اب متوجہ نہ تھا۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار تھی، ایک طرف پڑے صفحے کی جانب بڑھی اور کندھے پر لٹکتا سلنگ بیگ اتار کر وہاں رکھا، پھر خود بھی بیٹھ گئی اور ارشمیر کی گفتگو سننے لگی جو شاید سکندر سے بات کر رہا تھا۔ اسے اپنی فوراً ریاست نگر آنے کی وجہ بتا رہا تھا۔ کال بند کرتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا تو رومی پھر بھی چاہ کر بھی اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکی۔ کلین شیو اور نفاست سے کٹے بال، کلف لگے سفید قمیص شلوار میں ملبوس وہ دور کھڑا اسے اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ وہ ایسے اچھا لگتا تھا، وہ کل سے اس بات کو جھٹلاتی آ رہی تھی مگر اب اس کے دل نے اقرار کر ہی لیا تھا۔ وہاں کیوں بیٹھ گئی؟ ارشمیر نے اس کی نظروں سے الجھتے ہوئے سوال کیا تو رامین کا سکون ٹوٹا۔ نہیں بیٹھ سکتی کیا؟ عجیب سا سوال، میں نے ایسا نہیں کہا، تم تھک گئی ہوگی تبھی۔ رامین اسے دیکھے گئی کیا وہ اس کی فکر کر رہا تھا؟ یہ بیڈ، خیال آنے پر اس نے بیڈ کی جانب اشارہ کیا تو ارشمیر نے بیڈ کو دیکھا۔ ہاں یہ بیڈ ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ یقیناً اس کی بات نہیں سمجھ سکا تھا۔ یہ بیڈ کچھ نہیں، وہ جلدی سے سر نفی میں ہلا گئی۔ وہ کیسے سمجھاتی اسے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ ارشمیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ نہیں، تم بتاؤ کیا ہوا؟ یہ بیڈ سنگل ہے، اس پر یا تو صرف آپ سو سکتے ہیں یا صرف میں۔ حلق میں جیسے کانٹے آئے، اتنی سمپل سی بات کہنا اتنا مشکل تھا اس شخص کے سامنے۔ وہ اس سے نظریں چڑھا گئی۔ ارشمیر چند لمحے تو کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ میں فرنیچر منگوانا بھول گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا تم میرے کمرے میں رہو گی، وہ کہتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا اور گاڑی کی چابی جیب سے نکالتے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور جھک کر پیروں کے جوتوں سے آزاد کرنے لگا۔ آپ کی بیوی ہوں تو آپ کے ہی کمرے میں رہوں گی نا، میں صرف آپ کی بیوی نہیں، اس گھر کی بہو بھی ہوں، عارضی طور پر ہی صحیح۔ ارشمیر کے ہاتھ تھم گئے۔ تم سو جانا ادھر، میں حدیب کے ساتھ سو جاؤں گا جب تک دوسرا بیڈ خرید لوں۔ وہ سیدھا ہوا اور جوتے اٹھا کر انہیں ان کی جگہ پر رکھتا واش روم میں بند ہو گیا۔ رومی واش روم کے بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ سارا دن گھر نہیں آیا تھا، وہ کہاں تھا کسی کو معلوم نہ تھا۔ وہ فون بھی ڈائننگ ٹیبل پر ہی پڑا رہ گیا تھا۔ نوریہ کا تو سارا دن اسی پریشانی میں گزر گیا کہ اب اگر سکندر اپنے فیصلے پر اڑ گیا تو کیا ہوگا۔ وہ آمن کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتی تھی۔ آمن صرف اس کا دوست تھا جسے وہ ہمیشہ دوست کی نظر سے ہی دیکھتی آئی تھی۔ رات کھانے کے وقت ہوا تو نوریہ کو احساس ہوا زاویہ ابھی تک گھر نہیں آیا، مگر وہ چاہ کر بھی کسی سے کچھ نہ کہہ سکی۔ مگر دردانہ بیگم نے خود ہی ذکر چھیڑ دیا، سکندر زاویہ ابھی تک گھر نہیں آیا، بیٹا کال تو کرو اسے، پتہ نہیں کہاں ہوگا میرا بچہ۔ کھاتے کھاتے سکندر خاموش ہی رہے۔
انہوں نے یہ بات ابھی تک کسی کو نہ بتائی تھی کہ زاویہ آمن اور نوریہ کی شادی والی بات سن چکا ہے. ہمیں اس کو کال کرنے کا فائدہ نہیں, وہ اپنا موبائل صبح یہیں بھول گیا تھا. دینیا کی بات پر کھانا کھاتی صوفیہ اور زمل ٹھٹک گئی. فون یہاں بھول گیا تھا, صبح سے اس کے پاس فون نہیں ہے. صوفیہ نے کیا کچھ حیرت سے سوال کیا تو ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی. پھر آفس میں اس کا فون کے بغیر مشکل نہیں ہو رہی ہو گیا. اس بار زمل نے کچھ الجھ کر سوال کیا. دینیا نے سکندر کی جانب دیکھا. زاویہ کے پاس 2 موبائل ہیں جس میں ان کے پرسنل یوز والی سم ڈلی ہوئی ہے, وہ یہیں بھول گئے ہیں. نوریہ نے فوراً سے اپنی سچویشن سنبھالی جس میں وہ کامیاب بھی ہوئی, اور آمن نے مسکراہٹ دبائی کیونکہ واقعی زاویہ 2 موبائل رکھتا تھا جس سے صرف آمن ہی واقف تھا. اس کا یہ دوسرا فون زیادہ تر آفس میں ہی رہتا تھا کیونکہ اس کے پر کال زیادہ آتی تھی, یا اس پر وہ فون اس کے حالیہ پی اے کے پاس ہوگا تو آپ لوگ اس پر کال کر لینا. زمل نے نوریہ کی بات سن کر مشورہ دیا تو نوریہ نے ایک ایک کر کے سب کے چہرے دیکھے. ہاں میں کرتا ہوں کال. آمن بولتے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل پر اٹھنے لگا تو زمل نے فوراً سے بولی, ارے نہیں, کھانا تو کھائیں, آپ بعد میں بھی کال ہو سکتی ہے. زمل کی بات پر آمن کندھے اچکاتا واپس بیٹھ گیا. تو سردردانہ بیگم اور زینیا کی تسلی کے لیے کال کرنے جانا تھا. نہ جانے سامنے والے نے کال اٹھانی بھی تھی یا نہیں. کھانے سے فارغ ہوتے وہ سب لان میں چلے آئے کیونکہ موسم بہت بھلا ہو رہا تھا, اور زمل سب کے لیے گرین ٹی بنانے چلی گئی. بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ کوئی گرین ٹی پینا چاہتا نہیں تو نہیں تھا, مگر اسے شوق ہو رہا تھا. ابلتے ہوئے پانی میں گرین ٹی کے پتے ڈال کر وہ سلیب سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی. اس کی نظر سامنے کھڑکی سے باہر واک کرتے گھروں کے افراد پر گئی تو وہ کھڑکی کی جانب آئی اور سلائڈ ونڈو کی سلائڈ کر کے دونوں کوہنیاں منڈے پر رکھ کے کھڑی ہو گئی. اس کھڑکی سے سارا لان نظر آتا تھا. آمن کو اپنی جانب آتا دیکھ کر زمل نے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری. یہاں کیوں کھڑی ہو, نظارے کرنے کے لیے بھیجا تھا تمہیں. آمن نے اس کی بات اتنی سنجیدگی سے سوال کیا تو زمل کی مسکراہٹ گہری ہوئی. مجھے لگا تھا آپ بھی میرے ساتھ کچن میں آئیں گے, مگر آپ لان میں چلے گئے تو مجھے یہاں کھڑا ہونا پڑا. تو تم مجھے دیکھنے کے لیے یہاں کھڑی ہو. آمن نے دونوں ہاتھ اچکائیں تو اس کے سوال پر زمل گڑبڑائی. نہیں تو اتنے ہینڈسم بھی نہیں. آپ فوراً سے کہتی وہ پیچھے ہوتی چولہے کے قریب چلی گئی. آمن کے ہونٹوں پہ گہری مسکراہٹ نچ ہوا. اتنا ہینڈسم نہیں مگر تھوڑا سا تو ہوں نا. اس کی بات پر اوڑیوں کے بل پیچھے مڑی. ہاں بالکل تھوڑے سے لگتے ہیں, وہ بھی ان آنکھوں کی وجہ سے. بولتی ہوئی وہ دوبارہ اس کی جانب پشت کر گئی. اتنی کنجوسی تو مت کرو تعریف کرنے میں. وہ دونوں ہاتھ منڈے پر رکھ کر اونچا ہوا اور کھڑکی پر بیٹھ گیا. پھر دونوں ٹانگیں کھینچ کر اندر آتا وہ کچن میں اترا. زمل فوراً سے پلٹی. اسے اندر کھڑا دیکھ کر وہ کہکا لگا کر ہنسی. ڈاکٹر آمن سکندر, یہ جو حرکت آپ نے ابھی کی ہے یہ انتہائی غیر مناسب حرکت ہے. ایسا کرنے میں آپ سے ہراسمنٹ کا کیس کر سکتی ہوں. زمل ہاتھ میں چمچہ پکڑا چمچوں سے دکھاتی چل کر اس کی جانب آتی ہوئی بولی تو آمن سینے پر بازو باندھ کا آئی برو جھکا گیا. چلو تم اپنی خوشی کے لیے یہ بھی کر کے دیکھ لو. لاپرواہ انداز میں بولتا ہوا اب کچن میں کھڑا جائزہ لے رہا تھا. اپنی خوشی کے لیے تو کچھ اور ہی کرنا پڑے گا مجھے. وہ کندھے اچکا کر کہتی ہے. سلیب پر ٹیک لگا گئی اور ایک نظر چولہے میں پڑے ساس پین میں ڈالی. ایسا بھی کیا کرنا ہے مجھے بھی بتاؤ. امن فریج سے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. ایسے کیسے بتاؤں, سیکرٹ ہے میرا. زمل نے جتانے والے انداز میں کہا. تم مجھے بھی اپنے سیکرٹ میں شریک کر سکتی ہو سکتا ہے تمہیں اپنی خوشی کے لیے جو کرنا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں. جی نہیں, اپنے مشورے آپ اپنے پاس رکھیں. اچھا اب آپ کے ساتھ اتنی بھی دوستی نہیں کہ آپ میری کہ آپ کو سیکرٹ بتا دوں. اب اسے چھیڑ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں شرارت کی دیکھتے ہوئے آمن نے مسکراہٹ روکی. میں نہیں تو پھر اور کون ہے اتنا اچھا جس کو تم اپنا سیکرٹ بتاؤ. آمن نے ایک آئی برو اٹھاتے سنجیدگی سے سوال کیا تو زمل کی مسکراہٹ گہری ہوئی. کیوں بتاؤں, یہ بھی ایک سیکرٹ ہے. ایک ادا سے بالوں کو جھٹکتی ہوئے چولہے کے جانب مڑی اور ابلتے ہوئے گرین ٹی کو دیکھ کر چولہے کی آنچ کم کی. اس سے پہلے آمن کچھ کہتا نوریہ نے کچن کا دروازہ نوک کیا. ڈسٹرب تو نہیں کیا. میں نے دونوں ہاتھ کمرے پر باندھ دی. وہ ان کو دیکھتی ہوئی سوالیہ ہوئی. جی ہاں, آپ نے ہمیں بہت ڈسٹرب کیا. ہماری بہت زیادہ ضروری کانفرنس ہو رہی تھی. آمن نے نوریہ کو دیکھتے ہوئے کہا. نہیں, آپ نے ہمیں ڈسٹرب نہیں کیا. زمل فوراً سے بولی تو نوریہ مسکرائی. ہم تو ویسے ہی بات کر رہے تھے. ہاں, اور ابھی مجھے زمل اس شخص کے بارے میں بتانے لگی تھی جس سے یہ اپنے سارے سیکرٹ شیئر کرتی ہیں. آمن کی بات پر زمل اسے پلٹی اور اسے گھورا. نوریہ نے بھی زمل کی جانب دیکھا. جی نہیں نوریہ ہپی, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ خود سے کچھ بھی بول رہے. زمل کے بوکھلانے پر نوریہ ہنسی. اوہو تو مجھے نوریہ آپ ہی تو مت
بولو میں 20 سال کی ہی تو ہوں. میں نوریہ بولتی ہوئی سلیب پر چڑھ کے بیٹھ گئی. اور زمل 19 سال کی ہے. یہ وہ الگ بات ہے کہ اس کی حرکتیں 9 سالہ بچوں جیسی ہیں. زمل نے ایک بات پر پھر پہاڑ کھانے والی نظروں سے آمن کو دیکھا. تو مطلب میں آپ سے صرف 1 سال چھوٹی ہوں؟ مجھے تو لگا تھا آپ بڑی ہوں گی. میں بڑی لگتی ہوں کیا؟ نوریہ نے سوالیہ نظروں سے زمل کو دیکھا. نہیں لگتی تو آپ 20-21 کی ہی ہیں، لیکن ویسے ہی مجھے لگا تھا کہ زاویہ بھائی کے لیے تائی امی تھوڑی بڑی لڑکی ڈھونڈیں گی، وہ جو انہیں سیدھا کر کے رکھے گی. زمل کی سنجیدگی سے کہی بات پر نوریہ اور آمن نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور ہنسی کنٹرول نہ ہوتے ہوئی تو دونوں قہقہ لگا کر ہنس پڑے. کیا ہو گیا؟ ایسا بھی کیا بول دیا میں نے؟ وہ چھری سے لیموں کاٹتی ہوئی ایک حیران سی نظر ان دونوں پر ڈالتی ہوئی سوال کرنے لگی. یہ جو تمہارے زاویہ بھائی ہیں نا زمل، یہ سیدھے ہونے والی شے نہیں ہے. لڑکی کوئی بھی ہو، کسی بھی عمر کی ہو، جیسی مرضی ہو، اور انہیں اس کے بال نوچنے میں مجبور ہی کر دینا ہے. ہنسی روک کر وہ اب کافی سنجیدگی سے زمل کو بتا رہی تھی، البتہ آنکھوں میں نمی تھی جو شاید ہنسنے کے باعث آئی تھی، یا شاید وہ ہنستے ہنستے رونے کے قریب تھی. اتنے برے لگتے تو نہیں ہیں زاویہ بھائی، بس تھوڑے سنجیدہ لگتے ہیں. اور وہ کپ میں گرین ٹی ڈال رہی تھی. تھوڑے سنجیدہ رہنے دو. 50 شیڈز آف زاویہ کا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ عامر نے نوریہ کی بات سنتے ہی فلک شگاف کہکہ لگایا تو وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی، پھر خود بھی ہنس دی، جبکہ زمل ان دونوں کو دیکھتی رہ گئی، کیونکہ واقعی وہ زاویہ کے 50 شیڈز سے واقف نہ تھی. وہ دونوں کو گرین ٹی کے کپ تھماتی وہ کچن سے نکل گئی تو نوریہ نے آمن کو مخاطب کیا. مجھے زاویہ کی ٹینشن ہو رہی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ کہاں ہوں گے. پریشان مت ہو نوریہ، زاویہ جہاں بھی ہے کم از کم وہ آئلینڈ کے پاس نہیں ہے. آمن کی غیر سنجیدگی پر نوریہ نے اسے ایک بار پھر خفگی سے دیکھا. اچھا ایسے مت دیکھو، اس کا دوست ہے ارشمن، اس کے فلیٹ پر ہے. اس کے فلیٹ پر کس کے ساتھ؟ نوریہ نے فوراً اگلا سوال کیا. کسی کے ساتھ نہیں، اکیلا ہے، تو یقیناً انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہوگا، ہے نا؟ ارے لڑکی، اس کے پاس پیسے ہیں، اس نے آرڈر کیا ہوگا یقیناً، اور اگر نہیں بھی کیا ہوگا تو بھی زاویہ کو اتنی تو کوکنگ آتی ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھر لے. آمن کی بات سنتے نوریہ نے ہلکا سا سانس بھرا. اس کے چہرے سے واضح ہوتا تھا کہ وہ پریشان تھی زاویہ کے لیے. اور اب انکل سے بات کی آپ نے؟ اور کس بارے میں؟ نوریہ نے سوال کیا ہی تھا جب زمل واپس کچن میں داخل ہوئی. اس کا سوال سن کر متجسس ہوئی. وہ نوریہ بری طرح گڑبڑائی. اوہ نوریہ، ایسی بھی کوئی چھپانے والی بات نہیں. اصل میں بات ایسی ہے کہ ہم نوریہ اور زاویہ کے نکاح کے بعد ایک ٹرپ پلان کر رہے ہیں. اسی کے بارے میں بابا سے بات کرنی تھی تاکہ وہ چچی صوفیہ سے بات کر لیں اور تم بھی ہمارے ساتھ چلو. نوریہ نے بے اختیار پرسکون سانس کھینچا، ورنہ تو عامر نے اس کی جان نکالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی. اوہ واہ، اور کہاں کا ٹرپ پلان کیا ہے آپ لوگوں نے؟ زمل نے نوریہ کے قریب سلیب پر ٹیک لگائی. سوات کالام اور یہی بس ناردرن ایریاز. آمن نے فوراً جواب دیا اور نوریہ سے دیکھ کر رہ گیا. اب وہ اس ٹرپ کا کیا کریں گے؟ اوہ واو، یہ تو بہت ایکسائٹنگ لگ رہا ہے. میں پہلے کبھی نہیں گئی وہاں، ہم بھی نہیں گئے. اب بس دعا کرو اس پھلن دیوی اور اس دیوداس کا نکاح سکون سے ہو جائے، پھر انشاءاللہ. نوریہ نے آمن کو آنکھیں دکھائیں جنہیں وہ نظر انداز کر گیا، جبکہ زمل انشاءاللہ کہہ کر رہ گئی. رات کا 1 بج رہا تھا جب وہ گھر میں داخل ہوا. لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر سیدھی سکندر پر گئی، جن کے چہرے پر سنجیدگی جاری تھی. زاویہ ان پر ایک نظر ڈالتا کمرے میں جانے لگا، مگر سکندر کی آواز پر اسے رکنا پڑا. ادھر آؤ زاویہ. وہ گہرا سانس لیتا خاموشی سے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا. اس وقت وہ کسی بحث جھگڑے میں یا موڈ میں نہیں تھا. تبھی خاموشی سے ان کی بات ماننے میں ان کی عافیت جانی. سارا دن گھر سے باہر گزارنے کے بعد تمہارا دماغ تو جگہ پر آ ہی گیا ہوگا، سکندر نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. کیوں، آپ نے ابھی کچھ کہہ کر دوبارہ میرا دماغ جگہ سے ہلانا ہے کہ؟ زاویہ نے بھی انہی کے انداز میں کہا. تو سکندر دانت پیس کر رہ گئے. میں کوئی گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا زاویہ، مجھے سیدھا سیدھا جواب دو کہ تم نے نوریہ سے شادی کرنی ہے یا میں انکار سمجھوں؟ تمہارے علاوہ اور بھی بہت لوگ ہیں جو اسے اپنا لیں گے. تم اچھے سے جانتے ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں، اور تم ویسا تو ہرگز نہیں چاہو گے جیسا میں چاہتا ہوں. سکندر دو ٹوک انداز میں زاویہ سے بولے تو زاویہ کے نقوش ان کی بات پر تن گئے. وہ بچہ نہیں تھا. سکندر کا اشارہ کس طرف تھا وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا، اور اگر ایسا ہوا تو وہ دنیا کو نہ صحیح لگا سکا تو اس گھر کو ضرور آگ لگا دے گا. تو یعنی نوریہ نے اب تک انکار نہیں کیا، وہ آمن سے شادی نہیں کرے گی؟ بہت شوق ہو رہا ہے تمہیں نوریہ بی بی کسی اور سے شادی کرنے کا. اب تم دیکھو تمہیں میں کیسے سیدھا کرتا ہوں. کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتا ہوا اپنی مٹھی پیچھے دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا. اس کو سوچوں میں گم دیکھ کر سکندر اسے مخاطب کر گئے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میری ایک شرط ہے. زاویہ سنجیدگی سے بولا کہ سکندر کا
ماتھا ٹھنکا، تم اپنی شرائط پاس رکھو، کوئی ناجائز بات نہیں ماننے والا، شادی کرنی ہے تو سیدھے طریقے سے کرو، نہیں کرنی تو مت کرو، میرے اداروں سے تم واقف ہی ہو۔ اس سخت لہجے میں جتاتے ہوئے زاویار نے گہرا سانس بھرا۔ شرط تو آپ کو میری ماننی ہی پڑے گی، ورنہ میں زیمل کو بتا دوں گا کہ صوفیہ چچی 1 سال سے کسی کے نکاح میں ہے۔ سوچے ذرا اسے کتنا برا لگے گا جب جو بات اسے اس کی ماں سے پتہ لگنی چاہیے تھی وہ اسے مجھ سے پتہ لگ رہی ہے، اس کی تکلیف ہوگی، اور اس تکلیف میں دیکھ کر یقیناً آپ بھی پریشان ہوں گے۔ منہ بولی بیٹی ہے وہ آپ کی، آخر کو صوفیہ چچی آپ کی بھی منگیتر رہ چکی ہیں۔ زاویہ کی بات سنتے سکندر کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تو دوسرا جا رہا تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھتے چلی گئی۔ اس کی آخری بات سنتے تو سکندر کا چہرہ فاق ہو گیا، جس حقیقت کو تو وہ سالوں سے بھول چکے تھے، وہ زاویہ نے ان کی کمزوری کی طرح ان کے سامنے رکھی تھی۔ سکندر بغیر پلکے جھپکائے اسے دیکھے گئے۔ انہیں شوق ہی تو لگا تھا، اس بات سے تو زینیہ بھی واقف نہ تھی، تو زاویہ کیسے؟ اور پھر سکندر کو اس کی شرط ماننی پڑی۔ باقی انشاءاللہ۔